अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाए। और साथ ही मुल्क की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से गुफ्तगू करना वक्त की ज़रूरत है। चंद एक वाक़यात नज़र से गुजरे हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा तस्करा हो जाए, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखी जाएगी। गुज़िश्ता रात भी एक वाक़या आग लगने का पेश आया। कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी और रिहायशी इलाके में, और उसके साथ फ्यूल पम्प्स और पेट्रोल पम्प्स होना ये कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। शहर कराची में जगह जगह इस तरह के काम हो रहे हैं और जगह जगह आपको गैस के सिलेंडर्स जो हैं वो नज़र आएंगे, दुकानें नज़र आएंगी मसरूफ़ शाहराहों पे, मार्केट्स के अंदर। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर खुलेआम हो रही हैं। तो गुजारिश ये है, अथॉरिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। हमेशा हमारी एक रिवायत रही है, वतीरा हमारा ये रहा है कि जब भी हादसा कोई रोनुमा होता है तो उसके बाद ही हमें फिर होश आता है, और बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, उसके ऊपर बात होती है और उसके बाद फिर मामला वैसे ही जारी रहते हैं जैसे हमेशा से होता है। तो ये आपके सामने ये फुटेज आप देख सकते हैं कि आग लगने का, और इसमें बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें भी नज़र आ रही हैं। और ये एक रिहायशी इलाका है, ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है। और साथ साथ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आपको रिहायशी इमारतें भी नज़र आ रही हैं। और आप ये थोड़ी देर के लिए ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर ये आग फैलना शुरू हो जाती तो इससे किस हद तक और मज़ीद नुकसान हो सकता था। वैसे भी बड़ी तादाद में देख रहा था मैं, गाड़ियाँ भी इसमें जल गईं और लोगों की जो है दीगर अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं इस फुटेज के अंदर के बहुत ही ये देखें, उसमें धमाके होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है इर्द गिर्द गैस के सिलेंडर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि दुकानें मौजूद हैं, यकीनन वहाँ पर होंगी। तो ये सारी सूरत हाल रात को रही और बड़ी देर के बाद फिर जो है वो आग पे काबू पाया गया। तो ये शहर की इस वक्त सूरत हाल है। तो गुजारिश ये कि अथॉरिटीज़ से कि इस तरह के काम जो हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो रिहायशी इलाकों में भी हम देख रहे थे कि हमारे एक नौजवान दोस्त हैं, उन्होंने चैनल पे बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम भी किया, और जगह जगह ये जो सिलेंडर एलपीजीज़ के दुकानों में लगे हुए हैं और जहाँ पे गैस रिफिलिंग हो रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक एक अमर है। तो अर्ज़ ये है कि इसके ऊपर संजीदगी का मुज़ाहरा करें और मज़ीद ऐसे वाक़यात से बचने के लिए, हादसात को रोनुमा होने से पहले कंट्रोल करने के लिए आपको इसके लिए वाक़तन इक़दाम करने की ज़रूरत है। मेयर कराची इसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार समझे जाएंगे, क्योंकि ये जो इस तरह के मामलात हैं इंक्रोचमेंट वगैरह के, अब उनको संजीदगी से इसके बारे में काम करने की ज़रूरत है। आगे चल के इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, मज़ीद इस हवाले से भी आपको बताएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं, बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, मामलात पे बड़ी अच्छी गिरफ्त रखते हैं। हालात हाज़रा के हवाले से जब भी मौका मिलता है गुफ्तगू करने का, उनको हमेशा हम मदऊ करते हैं। जनाब ज़फ़र ख़ान साहब तशरीफ़ फरमाएँ, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब बाबर अब्बासी साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम सीनियर सियासतदान हैं और सियासत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो कशमकश है, जो टकराव है, उसके हवाले से मैं आज उनसे ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस हवाले से बात करूँ। बाबर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़फ़र भाई, कहाँ से सिलसिला शुरू किया जाए? मतलब ये जो कुछ होता रहा इतवार से लेके गुज़िश्ता रात तक, और फिर पार्लियामान की जो तकरीरें हो रही हैं, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है। जिस किस्म के हमारे रवैये हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, क़तई हम इसके मुताहम्मिल नहीं हो सकते, इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की बातें हों। और हम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनको ये बताया गया है या वो ये समझते हैं कि ये जो पार्लियामान होती है, इसके अंदर कानून साजी होती है, लोगों के मसाइल के हवाले से बात होती है और कुछ ऐसे क़वानीन वज़ा किए जाते हैं जिससे आवाम की फ़लाह हो। मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें कहीं दूर रह गई हैं। गुज़िश्ता 3-4 या आप समझ लें कि 4.5 सालों में ये जो एकदम इसका मिजाज तब्दील हुआ है कि गाली गलोच इसके अंदर हो रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं और इस किस्म की बातें होती हैं कि वो आप बराह रास्त मुकम्मल उसकी प्रोसीडिंग्स दिखा भी नहीं पाते। ये सिलसिला आखिर है क्या? ये अवामी मसाइल की तरफ कब आएंगे? ये पकड़ दकड़ का सिलसिला, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात, फिर जज्बाती तकारीर, फिर माफ़ी मांगने का सिलसिला, ये क्या, ये हमारी एक शुरू हो गया मुल्की सियासत में सिलसिला? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई आपका और आपके चैनल का। देखिए, पाकिस्तान की ये बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ पर सियासत के नाम पर वो लोग जो है वो यानी मुसल्लत हो गए हैं इस मुल्क के ऊपर, चाहे वो अपोजिशन हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, कि जिन्हें अपनी ज़ात से ऊपर बालातर होकर ना वो सोचते हैं ना उसकी कोई परवाह करते हैं। उनकी नज़र में जो कुछ है वो अपनी ज़ात है, अगर उसको फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो सब कुछ जो है ना वो लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो उनसे कहा जाए जायज़ नाजायज़ वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जहां उन पर कोई ज़रब पड़ जाए, उनकी दुम पर कोई पैर आ जाए, ये मुनासिब तो बस ये आप समझ लीजिए कि फिर तो उनका बस नहीं चलता, वरना वो मुल्क को उल्टा करते हैं। अवाम की फिक्र और परवाह, अवाम का नाम तो सब लेते हैं, अवाम का दम तो सब भरते हैं, लेकिन अवाम की फिक्र किसी को भी नहीं है। और अवाम के लिए कानून साजी, वो जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ बारहा, कि आप देखें ना कि अपने रिलीफ के लिए तो सारी कानून साजी हो रही होती है, और उसमें हुकूमत और अपोजिशन सब एक हो जाते हैं, यानी उसके अंदर फिर कोई तखसीस नहीं रहती, फिर उसमें कोई सियासी नज़रियात का इख्तलाफ नहीं रहता, उसके अंदर पार्टी तकसीम जो है वो नज़र नहीं आ रही होती, उसके अंदर वो सब के सब जो है वो एक हो जाते हैं। जब आवाम का मामला आए तो फिर वो कमेटी दर कमेटी दर कमेटी जो है ना इस तरह से करके उसको जो है ना वो एक तरह से समझ लें कि डंप कर दिया जाता है। और यही हाल हमारे यहाँ जो है ना वो हर शोबे का है। आप अदलिया की कारकर्दगी इस हवाले से देखें तो पता चल रहा है केस पे केस, अवाम उन्नास के जो केस हैं वो इतने पेंडिंग में हैं, और इतनी यानी तारीख पे तारीख वाला सिलसिला होता है कि अलमान वल हफीज। हमारी सियासत है तो उसके अंदर जो है वो सबसे सस्ती रोटी और सबसे जो है वो सस्ता जो है वो खाना, वो जो है वो इसलिए कि सबसे गरीब और सबसे मजलूम तबका असेंबली में होता है ना, तो उनके लिए उन्होंने वो वहाँ पर रखा हुआ। अवाम के लिए जो है ना वो कोई रिलीफ नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि अब वो जो 2 महीने की सब्सिडी जो दी गई थी हैं, और जिसका बड़ा शोर था, हुआ क्या कि साहब वो IMF ने कह दिया जी इस्लामाबाद के अंदर जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जो है वो मामला जो है वो रोक दिया गया। दूसरी तरफ ये है कि जी वो IMF ने कहा है कि अब कोई जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनेगा। अब जो है वो आपके जो है सनती जोन, इक्तिसादी जोन, इकोनॉमिक जोन, ये भी अब IMF के हाथ में है कि वो आपको जो है वो कहेंगे कि जी ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। आपने तो आप तो एक डाकिया हैं, पोस्टमैन हैं, आपका तो काम सिर्फ ये है कि जो फरमान जो है वो जारी हो जाए उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करा दें, मन ऑन करा दें। बिजली है, आप देखें भाई आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुल्क की सनत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कारोबार को बर्बाद कर रहे हैं, आवाम को खुदकशियों पे मजबूर कर रहे हैं। यानी आप देखें ना कि हर महीने बिजली का बिल जो है वो किस हिसाब से बढ़ता है। अच्छा, ख़त कलामी की माज़रत चाहूँगा, अभी आज भी के इलेक्ट्रिक के पैसे जो हैं वो बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, और साथ ही ये लिख दिया जाता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कोई कौन सी एडजस्टमेंट हो रही है। क्या चीज़ है फ्यूल एडजस्टमेंट? कौन सी यानी कोई चीज़ आप, यानी ये हो सकता है कि आप जो है अपने कारोबार के अंदर आप ये कहें कि साहब वो जो मैंने आपको चीज़ बेची थी वो फ्यूल एडजस्टमेंट में पैसे मुझे अब देने पड़ रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर ये चार्जेस मजीद लगा रहा हूँ, ये भी आपने देने होंगे। क्या तमाशा लगा दिया, उसके अंदर वो KMC का बिल भी शामिल कर दिया है। वो मैं वो देख रहा था कि जो है वो सोशल मीडिया पे कि लोग के इलेक्ट्रिक की गाड़ी के अंदर जो है कचरा डालना शुरू हो गए। वो भाई पहले आपने जो है वो 18-19 जो है वो टैक्स और ड्यूटी आप वसूल कर रहे हैं, ये भी आपने अपने जिम्मे ले लिया। क्यों लिया, मेरी तो समझ से बाहर है कि आप जो है वो कोई चीज़ रिलीफ देने के बजाय, कोई टैक्स और ड्यूटी कम करने के बजाय कोई फ्यूल एडजस्टमेंट हर महीने आ जाता है कि भाई ये फलाने महीनों का फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये फला महीनों के बिलों के अंदर वसूल किया जाएगा। कहाँ जाकर आपकी इंडस्ट्री खड़ी होगी, कहाँ अवाम खड़ा होगा? इसके ऊपर हुकूमत जो है वो अगर कोई कोशिश और जद्दोजहद भी कर रहा होता है तो वो भी जो है बस उसको भी जो है वो कोशिश ये होती है कि ऐसे भी किसी तरीके से ठंडा करके और घर भेज दिया जाए, और बाद में
پڑھنے والا وہیں گرتا رہے. وہیں گرتا تو کب تک چلے گا یہ معاملہ؟ بالکل ایسا ہی. دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے اس کو بھی صرف آپ دیکھیں کہ یہ جو میں تو نام لے کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گنڈا پور صاحب یہ کیا چیز ہے. ہم تو یہ سنتے تھے کہ ایک چھوٹے سے کونسلر جو ہے اس کی بھی کلیئرنس ہوتی ہے. جی کون ان کی کلیئرنس دیتا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ یعنی اس جیسا فرد جو ہے وہ چیف منسٹر کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا جائے؟ باہر جو ہے وہ بھڑکیاں مارے، اندر جا کے جو ہے وہ ہاتھ پیر جوڑے اور جو ہے وہ جلسے سے خطاب کرے، اس کے بعد رات بھر غائب ہو جائے، کسی کو پتہ نہ ہو کہ کون ہے، کہاں ہے، کس کے پاس گیا. اور پھر وہ اپنی پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیمر لگے ہوئے تھے اس لیے میں فون پر بھی جو ہے وہ رابطہ نہیں رکھ سکا آپ سے، جو ہے نا. تو یہ سب بڑا عجیب و غریب اور بڑا پراسرار ہے. عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کن لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی یہ لوگ ہیں جو ہماری نمائندگی کریں گے، یہ لوگ ہیں جو ہماری سربراہی کریں گے، یہ لوگ ہیں جو ہمارے مسائل حل کریں گے. یہ ملک کو اور مسائل میں مبتلا کر رہے ہیں، مسائل کی دلدل کے اندر اور دھسا رہے ہیں. یہ جو ہے وہ اپنی بھڑکیاں مارتے ہیں، عوام واہ واہ کر رہی ہوتی ہے. اس میں ہم عوام کا بھی قصور ہے نا. کم اس طرح کی بھڑکیاں مارنے والے لوگوں کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے کہ واہ جی واہ کیا کام کیا اس نے، کیا بات کر دی ہے اس نے، اور وہ یہ تو جو ہے وہ کوئی بڑا سلطان رائی سے بھی بڑی کوئی چیز جو ہے وہ آ گیا ہے. یہ سنجیدہ سیاست، کوئی سنجیدہ مسائل پہ بات، کوئی عوام کو ریلیف، عوام کو ریلیکس. عوام یہ جو ہے نا اس کے لیے بھی یہ کہ بس سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ یہی چیزیں جن کے اوپر ٹائم گزارا جا رہا ہے، جن کے اوپر واہ واہ ہو رہی ہے، سر دھنا جا رہا ہے. اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے اور خراب ہوں گے اور جو ہے نا ملک اور مسائل کی دلدل میں دھستا چلا جائے گا. یہ ہے بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، 100% متفق ہوں. جیسا آپ نے کہا کہ یہی کل صورتحال ہے اور سب سوال تو زیادہ مختلف نہیں ہے، صورتحال آپ کے سامنے. مزید اس پہ کیا کہا جائے؟ اب ایسے عوامی نمائندے اس سے پہلے پنجاب میں مسلط کر دیا گیا، لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دے دی کہ یہ اتنا بڑا صوبہ، ملک کا 11 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، آپ چیف منسٹر لگا رہے ہو جس کو پتہ کچھ نہیں ہے. یہ ہو کیا رہا ہے سلسلہ؟ ذرا فرمائیے. بات یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، وہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. ایون کہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے پاکستانیوں کو مینیج کر کے رکھے سب ایک طرف. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ شیخ رشید کی پیداوار ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ شیخ رشید نے یہ بدتمیزی، طوفان بدتمیزی پھیلائی تھی. علی امین گنڈا پور نے جس طرح سے تقریر کی، جو چیزیں انہوں نے کی، میں چھوڑ دیتا ہوں سیاستدانوں کے لیے اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. وہ تو سب سے پہلے یہ بتائے کہ وہ کس کو خوش کر رہا ہے، وہ دنیا کے کس ملک کو خوش کر رہا ہے. انڈیا کو کر رہا ہے، اسرائیل کو کر رہا ہے، امریکہ کو کر رہا ہے، یا جو ہمارے خلاف ملک ہیں ان کو خوش کر رہا ہے. وہ یہ اپنی افواج کے نام لے کے اسٹیجوں پہ چڑھ کے تقریریں کرنا، یہ انتہائی گھٹیا میں اس کو کہوں گا لفظ. یہ بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا اس لفظ میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک اتنا میں سمجھتا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے کہ جا کے کوئی بھی آدمی کسی بھی پارٹی کا کیوں نہ ہو، کسی جنرل کرنل میجر کا نام لینا، آپ کو اگر بہت زیادہ تکلیف ہے تو آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آپ کیا اپنے ہمارے نوجوان بچیوں کو کیا تربیت دے رہے ہو؟ آپ جو ہے نا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرا رہے ہو. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 100% جو ہے نا ملک کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. کے پی کے صوبہ جو ہے وہ سب سے خراب پوزیشن میں ہے. یہ ان کے نزدیک وہاں دودھ اور شہد کی نعریں بہ رہی ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، ختم ہے. آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں، جا کے دیکھیں، وہ دیکھیں. ملک کو تباہ کر دیا گیا ہے. اسی چکر میں جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ آج اسمبلی کے اندر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں لوگ بجلی کا بل افورڈ نہیں کر پا رہے. کسی آدمی کی اگر منیمم تنخواہ جو ہے وہ 36,000 ہے، وہ ملتی ہی نہیں ہے ابھی تک. لوگوں کو 32,000 33 وہی مل رہی ہے. اگر وہ ایک آدمی لیتا اس کو 20,000 کا بل دیں یاسر بھائی، تو وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ بل دے گا، کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا، کیا کرے گا؟ جس طرح سے وہ افرٹ کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے، وہ ان کو پتہ چلے یہ تو بابو ہیں سارے، ان کے گھروں سے ٹھیک ٹھاک پیسے نوٹ خرچ کر کے بیٹھے اور نوٹ کما رہے ہیں. ان کو میری، آپ کی اور میری عوام کی کیا فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے. نہ ان کو آٹے کا پتہ ہے، نہ ان کو بجلی کا پتہ ہے، نہ ان کو گیس کا پتہ ہے. مثلا جس طرح آپ نے کی تھوڑی دیر پہلے، گیس سلنڈر جو ہیں وہ لوگ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. کہاں گیس ان کو ملتی نہیں، روٹی تو پکائیں گے نا لوگ، کس طرح کریں؟ اب شہر میں رہتا ہے وہ آدمی لکڑیاں تو نہیں جلا پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ملک کے ساتھ ظلم سارے مل کے کر رہے ہیں. میں کسی ایک کو نہیں کہوں گا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا لیڈر ہے اور ہمارا چانس جو ان کے جو کل کے ویوز جو نکلے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ لیڈر ہوتا ہے.
لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں چھوڑو سب مل کے بیٹھیں گے. بالکل. ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو غلط کو کہہ رہا ہے کہ اس نے صحیح کیا میں اس کو سپورٹ کر رہا سپورٹ کرتا ہوں, تو ہوں. پھر آپ پاکستان کے خلاف ہیں. بالکل ایسا. معذرت سے پھر ایک بات وہی ہے کہ پھر آپ پاکستان کے خلاف ہیں. بالکل آپ پاکستان کے ٹکڑے کرنے چاہتے جو آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی نہیں ہے. انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو چاہیے کہ لوگوں کے اوپر فوکس کریں, شہروں کے اوپر فوکس کریں, ورنہ پھر یہ نہیں بچیں گے, نہ یہ بچیں گے نہ کوئی اور بچے کوئی گا. اور بچے گا. کیونکہ مسئلہ اس حد تک پہنچ چکا ہے یاسر بھائی, ایک آدمی اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہا ہے, جی. ٹھیک ہے نا, ایک سفید پوش آدمی جو لاکھ سوا لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے یا اپنا گھر چلائے, بالکل وہ ایسا. نہیں کر پا رہا ہے. پھر اب نئے نئے ٹیکس, جس طرح بات ہوئی, نئے نئے ٹیکس آنے شروع ہو گئے, تو پتہ ہی نہیں کس طرح کے ٹیکس لگ رہے ہیں, کیا لگ رہے ہیں, آدمی سر پکڑ کے بیٹھ رہا ہے کہ میں کیا کروں. ٹیکس کی کتابوں میں ان کا وجود نہیں ہے. سیاسی ورکر وہ ہوتا ہے, سیاست ایک عبادت ہے جو نیچے سے اوپر آتا ہے, جو بڑی تکلیفیں دیکھ کے آتا ہے. یہ وہ سیاستدان ہیں جو 6 کروڑ دیا, 7 کروڑ دیا, ایم این اے ایم پی اے بنے, 10 کروڑ دیے, 30 کروڑ کمائے, یہ وہ لوگ ہیں. ان کو کیا پرواہ ہے ہماری, بالکل ایسا. ان کو کیا ہمارے ملک سے لگے, ان کو تو یہ ہے کہ آج جانا ہے کل باہر چلے جانا ہے. میں اس میں قصوروار سب سے زیادہ پی ٹی آئی اور نون لیگ نے نا ملک کا بیڑا کر دیا. اچھا. میں اب سچی بات آپ کو بتاؤں, نون لیگ کا بھی جو رویہ ہے نا وہی عمران خان والا ہے اور ان کا ہے. وہ بھائی اب سیاست سیکھ لو, آپ جن کی گودوں پہ بیٹھ کے آئے ہو ہمیں سب پتہ ہے. آپ یہ مت کہو کہ آپ سیاستدان ہیں. سیاستدان ایک تھی لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو, جس کو میں لیڈر کہتا ہوں, جس نے تکلیفیں برداشت کی, سب کچھ کیا. آپ کوئی کسی کے کندھے پہ کب تک یہ کرو گے. آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے نا, اسمبلی میں چلے جائیں, آپ بیٹھ کے بات کریں کہ بھئی ہم ایک ہیں سارے, ہم موقف پہ. آپ مجھے بتائیں نا, ہم اپنی فورسز ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہے, ایجنسیز ہیں, ان کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں وہ آگے آئیں؟ نہ آئے نا. آپ اچھا کام کریں گے تو ان کا کوئی سر تو نہیں خراب کہ وہ دوڑ کے آگے ماریں گے, بلکہ وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. آپ ملک بگاڑ کے ان کو کہتے ہیں آؤ سنبھال لو, آؤ دیکھ لو, ہمیں بچا لو. آپ مجھے بتائیں ایک سیلاب آتا ہے تو کوئی آپ کے پاس ہے نظام سیدھا کرنے کے لیے؟ ایک ذرا سے حالات گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو ہم رینجرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ رینجرز آئے یا فوج آئے. تو پھر آپ یہ آپ کے بس ہے یا آپ کا کام تھا یا میرا کام تھا؟ بالکل صحیح. کیوں مثلا ہم ہر بار ٹارگیٹ کسی اور کو کرتے ہیں جو ہم سب کے ہیں, آپ کے ہیں, میرے ہیں, ہم سب کے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے. اس وقت ملک بڑے بحران میں ہے, چاروں طرف سے ملک کو گھیرا ہوا ہے. ہمارا دشمن ملک انڈیا چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ آپس میں الجھے رہیں اور ملک ان کی ترقی نہ ہو. بالکل صحیح. اور آپ یقین مانیں کہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ملک ہے, اس کے اندر گیس بھی ہے, سب چیز دنیا کی ہے. وہ بات آپ کی ہے کہ کس کو دے کے بیٹھے یہ نہیں پتہ ہے, یہ بالکل یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کو دے بیٹھے. وقت آ گیا ہے یاسر بھائی, بہت زیادہ وقت دور نہیں ہے. اب کا پاکستانی اگر اٹھے گا نا تو وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں اٹھے گا, وہ اپنے حق کے لیے اٹھے گا, اور وہ اپنا حق لے کے بیٹھے گا. سب کچھ ان کے پاس ہے. آپ دیکھیں نا اپنی اسمبلیوں میں ان کے سوٹڈ بوٹڈ نہیں ختم ہو رہے, ان کے پروٹوکول دیکھیں ختم نہیں ہو رہے, دنیا کے ان کے جو ہے نا گاڑیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں, دنیا ان کے وزٹ ہو رہے ہیں جہاں جہاں جا رہے ہیں. اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں یاسر بھائی, ایک چیز ہمیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, آپ کو, ہمیں سب کو سوچنی پڑے گی. ہمیں سوٹڈ بوٹڈ نہیں, ہمیں محنتی شخص ڈھونڈنا پڑے گا. بالکل صحیح. جو اس ملک کا رہنے والا ہو. ہمیں باہر سنگاپور, امریکہ, انگلینڈ سے بندے نہیں لانے. بالکل صحیح. ہم وہی بندہ اس مٹی سے جو اٹھے گا نا, وہی بندہ جو روز اپنے گھر جائے آئے, اس کو پتہ ہوگا کہ میرے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں, کس طرح رہ رہے ہیں. ایک آدمی کو وزیر خارجہ یا مثلا وہ وزیر بنا دیتے ہیں, اس کو وزیر خزانہ, وہ دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہے, یہاں آ کے مزے کر کے جائے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کے میں سخت خلاف ہوں, کسی کی بھی حکومت ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا, اس میں ان حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے. کیا ہمارے پاس اگر بہت زیادہ, آپ تو بڑے بڑے بزنس مین لوگ موجود ہیں پاکستان میں بیٹھے, بڑے بڑے پڑھے لکھ لوگ موجود ہیں جو آپ کے ملک کو صحیح کر سکتے ہیں. بالکل. کیا چیز نہیں ہوتی. دیکھیں نا, آپ اپنے گھر کو جب مینیج کرنے چاہتے ہیں تو آپ کرتے ہیں نا. بالکل صحیح. اپنے اوپر تکلیف برداشت کے کرتے ہیں, آخرکار وہ گھر صحیح ہو جاتا ہے نا. اسی طرح یہ ملک ہے, یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے خرچے کم کر دیں نا. وزیر اعظم صاحب 10 گاڑیوں کا پروٹوکول نہ لیں نا, 3 گاڑیاں لے لیں اپنے ساتھ. بالکل. اسی طرح مثلا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, کے پی کے تمام لوگ اپنے اخراجات کم کریں. عوام کے اوپر جو ضروری غیر ضروری بجلی کا بورڈ پڑا ہوا ہے, کھانے پینے کا آٹا, آپ دیکھیں ہر چیز, دکان سے بندہ سامان خریدتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. سبزی والے کے پاس 5,000 روپے لے کے جاتا ہے, وہ واپس 5,000 سے اس کو کچھ نہیں ملتا. اگر وہ ساری سبزیاں لیتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا. تو مجھے بتائیں نا سر, ہم کہاں جائیں؟ یہ سیاستدان جو ہیں یہ اب تک بھی, اس وقت میرے خیال میں دوسرا سال جا رہا ہے شاید, میرے خیال میں غالباً, آپ مجھے بتائیں کون سا کوئی ریلیف عوام کو ملا ہے؟ کوئی نہیں. 20 روپے آپ پیٹرول بڑھاتے ہو, 2 روپے سستا کر کے تو بڑے خوش ہوتے ہو کہ ہم نے بڑا کام کر دیا. یہ بھی آپ کی اور میری آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. سب چیزیں ہیں, اس کا ان کے جو بینیفٹز میں بار ہیں سب کے,
اور یہ انہی لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. IMF کو پاکستان سے فارغ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اس قوم کا کوئی ایسا لیڈر ہو, کوئی ایسا اللہ تعالیٰ لائے گا کسی نہ کسی کو, کوئی ایک جگہ گٹھے ہو کے یہ قوم ایک دن میں سارا قرضہ اتار دے گی, بے شک اور ہر آدمی اتارنے کے لیے تیار ہے. ظفر بھائی, اب صورتحال آپ کے سامنے, جیسے بھی بابر بھائی نے کہا, میں ان کی بات سے بھی بالکل متفق ہوں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنے سال گزر جانے کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تیسری دفعہ, کوئی چوتھی دفعہ, کوئی اس سے بھی زیادہ منتخب ہو کر آ چکا ہے, اس کے باوجود معاملات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ جا کس طرف رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطے کے اندر دیگر ممالک آپ دیکھیں, وہاں پر بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں, وہاں پہ بھی سیاسی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, گہمہ گہمی ہوتی ہے, جو اس کو نام دیجیے ہوتا ہے, پھر چل پڑتے ہیں. ابھی شری لنکا کی مثال لیجئے, سب سے پہلے ڈیفالٹ ہوا, معاملات صحیح ہوئے, چل پڑا سسٹم, 6 مہینے کے اندر سب کاروباری زندگی دوبارہ سے بحال, اللہ اللہ خیر صلاح. بنگلہ دیش کے اندر صورتحال ہم نے دیکھی, ایک جو ہیجانی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی, حکومت گئی, معاملات اپنی ڈگر پر, سلسلہ چل پڑا. لیکن یہاں یہ کیا صورتحال ہے؟ نہ سنجیدہ ہونے کے لیے تیار ہیں, نہ معاملات کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے. ریلیف کی بات تو چھوڑ ہی دیجیے, جا کس طرف رہیں یہ تو ذرا فرمائیے. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے نا, تو پاکستان وہ ملک ہے کہ یہ ایک ایٹمی قوت ہے, میزائلوں سے لیس ہے, ایک مضبوط فوج کا حامل ملک ہے. اس پہ اس طرح سے تو یہ حملہ نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ ایک نیا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ فوج کو اور عوام کو کسی طریقے سے لڑایا جائے, ان کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے. اچھا, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ غلطیاں تو سب نے کی ہیں, بالکل صحیح, ذمہ دار سارے ہیں, لیکن ہم دوسرے کی طرف تو انگلی اٹھاتے ہیں اور اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے. یہ ایک المیہ ہے. من حیث القوم ہم سب, پوری قوم جو ہے, یعنی آپ دیکھیں ایک چپراسی اور چوکیدار اور ایک پیون سے لے کر اور ایک جو ہے وہ آپ جہاں تک کی بھی اوپر بات کریں, سب کے سب جو ہے وہ حصہ بقدر جثہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے, نظر آتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ہر ایک بس جگاڑ میں ہے, بالکل کہ کسی طریقے سے پیسے کمائے جائیں, پیسے حاصل کیے جائیں, جائز یا ناجائز جو ہے. اچھا, اور یہ ایک جنگ اور ایک دوڑ جاری ہے, لیکن جو ہے وہ میں اپنے آپ کو تو جو ہے نا وہ اس سے مبرہ سمجھتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں سامنے والا ٹھیک ہو جائے, سامنے والا جو ہے وہ درست ہو جائے. تو جب تک یعنی اس حوالے سے جو ہے وہ کوششیں نہیں ہوں گی, جب تک اس حوالے سے جو ہے وہ بات نہیں ہوگی, تو یہ ملک کیسے سنبھلے گا؟ جن لوگوں کو لیڈ کرنا ہے, جو اسمبلیوں میں ہیں, جو سینٹ میں ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں, جو اقتدار میں ہیں, جو فیصلہ سازی کی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں, عدلیہ میں ہوں, مقننہ میں ہوں, وہی لوگ جو ہے بس وہ آپس کی لڑائیوں میں زیادہ لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسے آپس کا جو ہے بس وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ پوری کوشش ہو رہی ہوتی ہے. ابھی یہ ہے کہ اسمبلی میں آج کل میں کوئی آئینی ترامیم اور قانونی ترامیم جو ہے وہ ہونی ہے, اور اس کی تیاریاں ہیں یہ وہ, لیکن پتہ کسی کو بھی کچھ نہیں ہے. اچھا, ہاتھ سب نے کھڑا کرنا ہے. دیکھیں نا, پچھلی مرتبہ بھی جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, تو اس پہ ساری پارٹیاں جو ہے جماعت اسلامی کو چھوڑ کے بقیہ ساری پارٹیوں نے سب نے تائید دی تھی. آج کہتے ہیں جی باجوہ صاحب کا جو ہے وہ یہ اس وقت تو مجھے آپ کہنے دیجئے کہ ایک ریس تھی کہ ہم پہلے آگے بڑھ کے جو ہے وہ حمایت. بالکل. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملات اس لیے ٹھیک نہیں ہو پا رہے اس ملک کے. اس ملک کے اندر میں بار بار کہتا ہوں, اس ملک کی عوام کے اندر بڑا پوٹینشل ہے, لیکن کوئی اس کو ڈگر پہ اور صحیح سمت میں لگانے والا تو ہو. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں, یہ اللہ نہ کرے یہ عالم اسلام کی سب کچھ کے باوجود کہ ہم کچھ نہ کر رہے ہوں, نکمے ہوں, نااہل ہوں, ہماری نااہلیاں ہمارے سامنے آ رہی ہوں, لیکن یہ واحد امید ہے جس دن اس ملک کا اللہ نہ کرے خاکم بدین اگر یہاں پر یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں اگر کامیابی دشمن کو مل جاتی ہے تو پوری امت مسلمہ جو غزہ کا حال ہے وہ اس کا ہوگا. پوری امت مسلمہ کا حال ہوگا, گاجر مولی کی طرح کٹیں گے آپس میں, یہاں پر جو ہے نا وہ تصادم ہوں گے, جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ آپس کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ قبائلی تصادم اور لسانی تصادم اور جو ہے وہ فرقہ وارانہ تصادم,
اور جو ہے وہ جو خانہ جنگی کی صورتحال ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا اور دہائیاں دے رہے ہوں گے. آج آپ دیکھ لینا کہ آج غزہ کی جنگ کو کتنا عرصہ ہو گیا, اس اسرائیل کو جو ہے وہ کوئی بھی امریکہ سمیت امت مسلمہ سمیت کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. روزانہ وہ 60-65 فلسطینی جو ہے ان کو جو ہے وہ تہ کر دیتا ہے. کس نے کیا کر لیا؟ نہیں کیا نا. یہ پاکستان کا ایک ہوا جس دن ختم ہو گیا, اللہ نہ کرے, یہ ممکن تو نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو پھر صورتحال پیدا ہوگی وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگی. پورے امت مسلمہ کے حوالے میں بات کر رہا ہوں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت سارے ذاتی مفادات, سیاسی مفادات, پارٹی کے مفادات, گروہی مفادات, ان کو بالائے طاق رکھا جائے, پس پش رکھا جائے, اس قوم کو منظم کیا جائے, اس قوم کو جو ہے وہ یعنی صحیح ڈگر پہ صحیح سمت کے اوپر لگایا جائے, ان کو بتایا جائے اس حوالے سے. یعنی یہ وقت ہے, اس وقت اگر جو اس کام کو نہیں کرے گا, اس جہاد کو نہیں کرے گا, اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالے گا, کل کو پھر جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا اس کے اندر. اس لیے اس وقت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہر وقت زندہ باد مرد آباد چل رہا ہوتا ہے. اب جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ اب وہ جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پنجاب میں پہلے جو ہے وہ ایک بزدار صاحب کو لگا دیا, سب نے کہہ لیا پارٹی سمیت, ہاں اسٹیبلشمنٹ سمیت, لیکن وہ ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ATM مشین تھے. ہاں وہ جو اب جو ہے اب آپ دیکھیں گے وہ علی امین صاحب جیسے فرد کو جو ہے وہ لگا دیا. اور دوسرے پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں وہ تو ان کی بات پہ معذرت کرتے ہیں, لیکن وہ جیل سے کہتے ہیں شاباش, شاباشی دیتے, تھپکی لگاتے, بہت زبردست ہوا. میں تو خان صاحب سے بھی 10 برس یہ عرض کرتا ہوں, میں حزب اقتدار سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے کوئی ڈائلاگ, کوئی چیز. اب خان صاحب ہیں کل کہتے تھے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. نہیں, پھر انہوں نے کہا میں نے ایک وہ بنایا, لوگوں کا ایک گروہ بنایا, کچھ 6-7 لوگ تھے جو ڈائلاگ کریں گے. پھر میں نے ان کو خود منع کر دیا کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا, کسی سے بھی نہیں کہنا. اور وہ جو بیچارے ان کے ماننے والے جو بے وقوفوں کی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں واہ واہ لیڈر نے کیا کام کیا کہ اب کسی سے بات نہیں کرے گا. تو بھائی بات نہیں کرے گا تو پھر جائے گا کہاں؟ تو ساری زندگی پھر وہیں پہ رہنا ہے. وہی بات کر رہا ہوں کہ صبح کوئی بات ہوتی ہے, شام کو موقف کوئی اور ہو جاتا ہے. یعنی میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طریقے سے معاملات کیسے ہوں گے, اور پھر جو ہے اس کے اوپر یعنی واہ واہ کیا جائے. اس کے اندر بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون کون سے جو ہے وہ کہاں سے جو ہے یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا آپریٹ ہو رہا ہے, اور یہ پوسٹیں آ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, اور اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ ان کو اس پر لگایا جا رہا ہے. اور جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی حق لینے کی جنگ ہے یا اس کی جنگ ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, روز بجلی کے بل میں اضافہ ہو رہا ہے, حالات جو ہے وہ روڈوں کے آپ دیکھیں تو کیا صورتحال ہے, جو بھی سارے معاملات ہیں معاشی وہ کیا ہے. پیٹرول کم ہو رہا ہے لیکن فیول ایڈجسٹمنٹ بڑھ رہا ہے. یعنی کون سا فیول ہے, کون سا فیول استعمال کیا جا رہا ہے, اور کوئی اس پہ کہنے پوچھنے والا نہیں ہے. وہ IPPs والا تماشا ڈرامہ جو ہے وہ تو ایکسپوز تو کر دیا آپ نعیم نے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر بس کچھ نہیں ہے. زبانی جمع خرچے اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وقت گزرا جا رہا ہے, وہی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ بس معاملے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا گیا. کتنی بڑی دھاندلی ہے کہ اگر اس دھاندلی کو ہی صحیح کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک صحیح ہو جائے گا, معاشی لحاظ سے صحیح ہو جائے گا. اب بابر صاحب یہ معاشی معاملات کے اوپر کیا بات کریں؟ ابھی صبح سے لے کے شام تک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سفید ہاتھی بن چکے ہیں ادارے PIA جیسے اور دیگر, اب کیا بات کی جائے؟ اب سیاسی معاملات یہ ابھی میثاق پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ غضب خدا کا یہ دیکھیے کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ اس چیز کا ابھی تک تعین ہی نہیں کر پائے کہ اس کی اہمیت ہے کیا. ایک صاحب ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر کھڑے ہوتے تھے پارلیمنٹ سے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن کیا کرتے تھے, لعنتیں اس کے اوپر بھیجا کرتے تھے. اب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ کیا اس کی اہمیت رکھیں گے, کیا قانون سازی کریں گے, اور پھر جو اگر قانون سازی ہو بھی جائے گی تو اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ سارے معاملات ہمیں ابھی تک سمجھ میں ہی نہیں آئے. چلیں شکر ہے ابھی بات ہوئی ہے میثاق پارلیمنٹ, یعنی کہ اپنے مفادات کی بات ہوئی, لیکن چلیں ہوئی تو صحیح, اس سے کچھ تو اس کا نتیجہ نکلے گا. کیا اس کے اوپر متفق ہو جائیں گے, کنسنسس ہو جائیں گے اس کے اوپر؟
دیکھیں یاسر بھائی، پہلی بات تو مجھے آپ ایک یہ بتا دیں کہ یہ جو حکمران ہیں، یا جس طرح سے بات کی ہم نے عمران خان کی کہ چلیں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، سارے راضی ہو جائیں گے، لیکن کیا کوئی گرانٹیڈ کر سکتا ہے عمران خان کہ وہ راضی ہوتا ہے؟ وہ ابھی کہے گا کہ ہاں، باہر نکل کے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو نہیں کیا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت میں مساق جمہوریت جو بنائی گئی ہے، بالکل یہ اپنے لیے ہی ہے سب کچھ، کہ مجھے نہیں پکڑو تو میں تمہیں نہ پکڑوں، یہ اپنے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، پھر یہ پکڑ دکڑ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیں نا، اس سے ہمیں کیا فائدہ، اس سے ملک کو کیا فائدہ؟ ابھی یہ جو قانون کی جو اس طرح جو وہ بنا رہے ہیں، جو سارا کچھ بنا، وہ بھی اپنے لیے بنا رہے ہیں نا، آپ کے لیے، میرے لیے، یا میری عوام یا ملک کے لیے نہیں بن رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر سوچ پھر وہیں جاتی ہے کہ ہم ان سب سے جان چھوڑوا ہی لیں تو بہتر ہے ہمارے لیے۔ نہ نون لیگ، نہ کوئی پارٹی بھی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک ہمیں کوئی ریلیف میرے اس ملک کی عوام کو نہیں ملا کسی جگہ، کوئی نہ نوکریاں آپ کے پاس، نہ آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کو مل سکتی ہے، نہ کوئی سہولت ہی نہیں ہے عوام کے لیے۔ تو پھر ہم کس لیے آپ کے لیے نعرے لگائیں یا آپ کے لیے دیکھیں؟ اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم کسی اور ہی طرف دیکھیں، کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے، پھر مجبوراً لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایسی حکومت آئے کہ جس سے یہ روز کے جھگڑے تو ختم ہوں کہ معمول کے مطابق جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، بڑی سخت بات کہنے جا رہا ہوں، شاید ان کو بری لگے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اس وقت جو ٹی وی پہ جو بیان دیتے ہیں، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ایک سوشل میڈیا چل رہا ہے، کوئی امریکہ سے چل رہا ہے، کوئی سے چل رہا ہے، ہماری افواج کو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں خانہ جنگی بنانے کے چکر میں ہے، یہ تو ان کے خواب ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ آئے اس طرح کے خواب دیکھتے، وہ خود ہی ملیامیٹ ہو گئے، تو یہی چیز ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ایسا سخت قسم کی جگہ بننی چاہیے، ایک ایسا جیل بنے جو شہروں سے دور دراز ہو۔ اس طرح کے لوگوں کو آپ یقین مانیں صرف 2 مہینے پکڑ کے وہاں رکھ لیں، بالکل صحیح، وہ آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے کہ مجھے کون فنڈنگ کر رہا ہے، مجھے کون پیسہ دے رہا ہے، مجھے کون دے رہا ہے۔ بھائی ایک آدمی ابھی 2 دن ہم نے سیاست میں دیکھا نہیں، اس کے پیچھے آگے پیچھے، یار یہاں وہ سیاستدان بھی پڑے ہیں جنہوں نے اپنی عمر ختم کر دی ہے، ان کو ابھی تک اسمبلی کا دروازہ نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کس بیاف پہ جو ہے نا سیاست کر رہے ہو، کس بیاف پہ؟ آپ کیا ملک کو گالیاں دے کے، افواج کو گالیاں دے کے، یا دوسروں کو گالیاں دے کے دوسروں کو خوش کر کے آپ فنڈنگ لے رہے ہو؟ ابھی کچھ وقت بلوچ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام لوگ ہیں، بلوچ قوم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا مثلا اپنے ہمارے پاکستان میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کا ہمارا بھی بڑا محبت کا رشتہ ہے، لیکن ان میں بھی لوگ گھس گئے، کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتہ چلا۔ جن بلوچوں نے قربانیاں دی، جن بلوچ آج بھی ایسے ہیں جو وہ ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو اس چیز کے لیے یاسر بھائی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، تمام لوگوں کو تحقیقات کرنی چاہیے، بالکل آ کر باہر نکل کے کہ بھائی کون لوگ اس طرح کر رہے ہیں، کیوں یہ ملک ہو رہا ہے۔ دیکھیں ملک بالکل ختم ہو جائے گا، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اس اسمبلی کا ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے سر، بالکل فائدہ نہیں، الٹا ہمارا فیول، ہماری گاڑیاں، ہمارا اخراجات سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ملک میں کچھ وقت کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے کہ جو کسی پارٹی کا نہ ہو، پاکستان کا سیٹ اپ کلائے، جو ان لوگوں کے لیے، جو ملک کے لیے کام کریں۔ ہماری دیکھیں، میں ایک پھر بات کہنے جاتا ہوں، پھر تکلیف ہوتی ہے سیاستدانوں کو۔ جنرل مشرف کے دور میں ہم نے فائدہ اٹھایا، ہمارے ملک نے فائدہ اٹھایا۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دوں، جنرل مشرف اس دن سے کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا جب اس نے ان سیاستدانوں کو اپنے ساتھ 2004 میں انٹر کیا۔ بہت اچھی بات، جب مجھے ایک ذہن میں یاد ہے کہ دیکھیں سیاست کے اوپر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو چل رہا تھا ملک، اچھا چل رہا تھا، آپ کا پیٹرول بھی 60 روپے تھا، ساری چیزیں تھیں، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا تھا نا، ہر چیز تھی۔ تو ہم نے چودھری صاحبان کو وزیر اعظم بننے کا شوق تھا، انہوں نے ان کو سائیڈ لائن کر کے وزیر اعظم بنے۔ یہ سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ میں آج اپنے لیے کہوں کہ یار مجھے کسی طرح ایس ڈی ایم بنا دو، باقی دیکھا جائے گا، چھوڑو، یہ ایک بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو ہٹا کے پھر اس کے بعد بھائی لوگ بھی ایم کیو میں انوالو ہوئی آپس میں، پرویز مشرف کو انہوں نے جنگ، کبھی میں نہیں رہوں گا، کبھی تو نہیں رہے گا، اس کو کمزور کر کے رکھ دیا، جہاں سے یہ مشکل مرات ہوئی۔ لوگ سوچتے ہیں، پھر وہی کہتے ہیں کہ وہ کوئی جنرل آتا ہے تو پھر ہمارے لیے کم سے کم ہم تو خوش ہوتے ہیں، عوام تو خوش ہوتی ہے، بالکل صحیح، اس کو امن امان ملتا ہے، اس کی روڈیں بنی ہوئی ملتی ہے، اس کو صفائی ملتی ہے، اس کو ہر چیز ملتی ہے۔ تو یہ اگر اب وقت وہ واپس آنے والا ہے، اگر یہی کام کریں گے تو کوئی اور چیز ایسی آ جائے گی ملک پہ کہ پھر لوگ ان سے منتفر ہو گئے۔ آج کسی ایک پارٹی کا آدمی اگر کوئی 50,000 لوگ بھی تو نہیں ہوتے، 20,000 25,000 لوگ اکٹھے کر کے تو پورے پاکستان کا سودا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں 26 کروڑ لوگ ہیں۔ میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ہم کل ایک جو ہے نا افواج پاکستان کے حق میں ایک جو ہے نا کیمپ لگا دیتے ہیں، پھر مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر دیکھیں کتنی دنیا آتی ہے وہاں، ہر آدمی ان سے محبت، سب کی فوج ہے، ہر آدمی ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ نہ کرو، آپ کے اوپر جو ڈیوٹی آپ کی وہ آپ کریں، غریب کو روٹی دو، اس کو بجلی کا بل دو، اس کو ہاسپٹل دو، اس کو پانی دو، اس کے لیے روڈ صحیح دو۔ جس طرح بھائی نے بات کی، آج روڈوں کی کیا حالت ہے،
کسی روڈ پہ بندہ جا سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اگر ہمارا فوکس ایک شارع فیصل پہ ہوگا، بڑی بڑی روڈوں پہ ہوگا، باقی لوگوں کو ہم نے اس طرح چھوڑا ہوا ہے یاسر بھائی کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں نواز شریف خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، مجھے اس خاموشی کا بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کیا جو ہے نا مثلا خاموشی ہے کہ آپ یا آپ کی اور خان صاحب کی ایک ہی پالیسی ہے۔ پہلی بات ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ دونوں وزیر اعظم پنجاب سے ہو، اگر کوئی اور کسی صوبے کا ہوتا تو ابھی تک شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو یہ ایک بڑی پنجاب بڑا بھائی ہے، بڑا صوبہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آگے نکل کے، شہباز شریف کو چاہیے وہ کراچی پہ نظر رکھے، باقی ملکوں پہ نظر رکھے، کوئی احساس نہیں ہے۔ تو وقت ہے بڑا نازک، کیونکہ دیکھیں ہر آدمی تنگ ہے، بالکل صحیح، لیکن لوگوں کو لیڈرشپ نہیں مل رہی۔ لیڈرشپ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جی جی کراچی کا ہر بندہ تیار ہے، جس طرح بھائی نے بات کی کہ جماعت اسلامی نے ایک ہر بار کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عوام کے حق کے لیے ہر دفعہ وہ نکلے۔ بالکل، لیکن اب میرے خیال میں اگر وہ نکلیں گے تو مجھے یہاں تک اندازہ ہے کہ کراچی میں اب اٹھے گا بھی تو کراچی سے آواز اٹھے گی، اور کراچی دیکھ رہا ہے کہ مجھے کھاتے تو سب ہیں، کاش کہ مجھے آن بھی کوئی کرے، کراچی کو کوئی آن کرنے والا نہیں، کوئی یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ کراچی کو کوئی آن کر جائے، اور یہ کراچی کا وہ نوجوان ہے کہ جب نکلے گا حق لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اور آخری بات یاسر بھائی، جو بات انڈسٹریز جو ہے اس کو ہمیں بند نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں تو نوکری ملے۔ آپ ان کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، انہی لوگوں کو تنقید کرتے ہیں جو لوگ نوکریاں دیتے ہیں۔ آپ ان کا بجلی بھی بند ہے، گیس ان کو نہیں مل رہی ہے، ان کی انڈسٹری کے اندر کتنی پرابلمیں ہو رہی ہیں وہ ان کو پتہ ہے، پھر ہم ان کو کہتے ہیں یہ پھر وہ بند ہی کریں گے نا، بند کریں گے۔ ایک فیکٹری بند ہونے سے اگر 500 لوگ گئے تو 500 کے مطلب 50,000 لوگ گئے، 50,000 گئے، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ بڑا ظلم ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہماری انڈسٹری بالکل بند آپ ہو۔ نے صحیح کہا کہ اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے، مگر اس کے اوپر ہو کیسے، بات کیسے ہو، کیونکہ یہاں تو اپنے مسائل ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہاں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے کہ مزید انڈسٹریز کو کیسے ریلیف دیا جائے، کیسے اس میں پھیلاؤ لایا جائے۔ اب تو پھیلاؤ کی تو بات کی نہیں جا سکتی کیونکہ انہوں نے اس کا ہی آپ کو جو ہے منع کر دیا ہے، آپ پابند ہو گئے ہیں، تو کیا جائے۔ دوسری بات میں جیسے بات کر رہا تھا، اب زیادہ امید جو ہے وہ تھوڑے بہت چند لوگ جو پڑھے لکھے رہ گئے ہیں، جو ان کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ بھی بڑے ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی جو پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم سمجھتے تھے، جب ان کی حمایت میں بات کرتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ کیا سارے حالات سے واقف نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ذہن میں ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے کہ ہمارے علاوہ سب غلط ہیں، اور یہ جو ملک آج اس حال پہ اس کے کل ذمہ دار یہی ہیں اور یہی لوگ ہیں اور یہی ہیں اور ہم بالکل صحیح ہیں۔ یہ جب چیز ذہن میں جب شامل کر دی گئی ہو، ڈال دی گئی ہو، پھر کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے کراچی بڑا شہر ہے، اب یہ جو محرومیوں کا سلسلہ یہ ہوتے 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 یہ اپنے انجام تک تقریباً پہنچ چکا ہے، اور اگر یہاں سے اگر کوئی تحریک یہ شروع ہوئی ہے یا اگر کوئی واقعتاً ایسا ہوا کہ اب یہاں سے آواز اٹھی تو پھر وہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو پیغام ہے کس کے لیے آخر؟ دیکھیں یاسر بھائی، ملک سے جو ہے نا ناانصافیوں اور محرومیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی ایک ہنگامی اور جنگی پلان بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب تک آپ لوگوں کی جو محرومیاں ہیں، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہے، جن علاقوں کے ساتھ بھی، جن لوگوں کے ساتھ بھی، اس کے ازالے کے لیے آپ کوئی جو ہے فورم بنائیں، کوئی کمیٹی بنائیں، وہاں پر ڈائلاگ کریں، وہاں بٹھائیں، وہاں معاملات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں، بہت ضروری ہے۔ اچھا، جب تک آپ محرومیوں اور ناانصافیوں کا ازالہ تو کرنے کے لیے آپ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ بڑا اسٹیپ نہ لے رہے ہوں، اور آپ جو ہے بس وہ بجلی کا بل بڑھانے کے لیے اور IMF کے مطالبات منظور کرنے کے لیے ہر وقت روزانہ رات دن بھائی یہی صورتحال ہوگی، تو کس طریقے سے آپ عوام کو مطمئن کریں گے؟ عوام کو ریلیکس دینا، اس کو ریلیف دینا، اس کی محرومیوں کا ازالہ کرنا، یہ سب سے بڑی شرط اول ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ PIA سفید ہاتھی بن گیا ہے، اسٹیل مل ہے، یہ بن گیا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ اس پاکستان کے اندر نئے نئے ادارے لگائے جا رہے تھے، اس میں امپلائمنٹ دی جا رہی تھی، جاب جو ہے فراہم کی جا رہی تھیں، اور وہ ایک ترقی کا دور تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ پورٹ قاسم بنا ہمارے سامنے، اور اسٹیل مل بنا ہمارے سامنے، PIA جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہمارے سامنے، یہ ڈیم بنے، یہ سارے جو ہے یہ ہمارے سامنے۔ اب یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے ان سب کو جو ہے وہ تنازعات کا شکار کر دیا ہے،
اور ہم سب کو بیچ کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ بابا ہم نے یہ بھی بیچ دیا اور ہم نے یہ بھی بیچ دیا اور یہ بھی ہم نے بند کر دیا اور یہ جو ہے ہم نے جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن جو آپ نے بنائی تھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اب آپ نے کہا کہ جی وہ بھی ہم نے لپیٹ دی اور ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور آپ نے وہ جو ہے وہ کون سا ادارہ پی آئی ڈی سے تھا یا ابھی یہ نہیں یہ جو دوسرا یہ انجینئرنگ والے جو تھے، جی 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 ہاں یہ اس کا جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ پی ڈبلیو ڈی والے وہ جو ہے وہ روڈوں کے اوپر تھے، آپ نے اس ادارے سے بڑا کام لیا، اب آپ نے اس کو بھی لپیٹ کے آپ تالیاں بجا رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ارے بھائی آپ سارے کام بند کر دو، ساری چیزوں کو ختم کر دو، آپ کو جو ہے نا کہیں پر بھی جو ہے کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے برتن بیچ کر، آپ اپنے گھر کے ادارے بیچ کر تالیاں بجا رہے ہو، لوگوں کو بے روزگار کر کے گھر بیچ کر جو ہے وہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے یہ بوجھ ہلکا کر دیا اور ہم نے یہ بوجھ کم کر دیا۔ یہ ادارے جو ہے یہ بوجھ بنے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار بنے، جن لوگوں کی ذمہ داری تھی، جو حکومتیں تھیں، انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ ایک عام آدمی جو ہے نا اس کے پاس ہائر اور فائر کا اختیار نہیں ہوتا، اس کے پاس پالیسی میکنگ نہیں ہوتی، یہ سب تو ان لوگوں نے کرنی ہے کہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ اداروں سے جنہوں نے جو ہے وہ ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں، جو ان اداروں کے ذمہ دار بنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو وزیر ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ صاحب وہ زراعت سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ ایم این ہے اور اس کو اٹھا کر صنعت کا وزیر بنا دیا گیا ہے، جو یعنی پاور پہ اب جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ عمر ایوب صاحب جو ہے ان کے پاس قاف لیگ کے دور میں بھی پاور کا جو ہے نا وہ کی منسٹری رہی، ان کے پاس جو ہے وہ نون لیگ کے زمانے میں بھی رہی، ان کے پاس جو ہے وہ پھر جو ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی رہی۔ تو سارے سائن تو آئی پی پیز کے انہوں نے کیے اور آج وہ سب سے بڑے پارسا بن گئے۔